बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमत की तरफ से फैसला कर लिया गया है। क्या इस फैसले के बाद हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इमरान खान पर आर्टिकल 6 की तैयारी, क्या यह फैसला भी हुकूमत पर भारी पड़ने वाला है? और क्या हुकूमत किसी के कहने पर बंद गली में अपनी सियासत को लेकर चली गई है? इस फैसले के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे? इमरान खान की मकबूलियत में किस कदर इजाफा होगा इस फैसले के बाद? व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और यह फैसला जो हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 6 की तैयारी के हवाले से किया गया, यह फैसला उन्हें कितना महंगा पड़ेगा? पाकिस्तान की सियासी जमातें इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रही हैं और कानूनी माहिरीन की इस वक्त क्या राय है इस फैसले के हवाले से? और हुकूमत को किस बेवकूफ़ ने यह फैसला करने का कहा और इस फैसले के क्या नताइज निकलने वाले हैं? व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर कानून और आइन आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से क्या कहता है? माजी में जब भी आपने किसी सियासी जमात को पाबंद सलासल या ख़त्म करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसलों के ज़रिए इन इकदाम को कैसे उल्टा लटकाकर वापस उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जो चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इन फैसलों को देखेगी? और फिर व्यूअर्स, जो सबसे अहम नुकता है कि आप मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया, इस्तदा जो की गई है मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर 11 जमातों को इसमें फरीक बनाया गया। और इसके साथ साथ जब आप तौहीन अदालत बार बार करें प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके, तो क्या वही सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देगी? और क्या इस फैसले से पहले आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला किया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि अता तारड़ साहब जो एक मरूसियत की पैदावार हैं, इनके ख़ानदान की बहुत सारी खिदमात हैं शरीफ ख़ानदान के लिए, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 फैसलों के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को आगाह किया। वो ये कहते हैं, पहली चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। दूसरा, इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का भी साथ साथ ऐलान किया। और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, यानी जिस तरह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रूलिंग दी थी, उसको बुनियाद बनाकर ये आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं। जो तीसरा फैसला किया गया वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का है जी। वो लोग जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके नाइकॉप्स जो हैं उन्हें कैंसिल किया जाएगा और फिर इनके खिलाफ FIA में केसेस भी बनाए जाएंगे। चौथी जो चीज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील, जिसका फैसला किया गया कि इसे दायर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नजरसानी अपील दायर भी कर दी गई है। इसमें क्या इस्तदा की गई है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन किसी भी जमात पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, इसका तरीकाकार क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी की बात अता तारड़ साहब कर रहे हैं, उन्होंने 4 चीजों को बुनियाद बनाया। पहली चीज जी, फॉरेन फंडिंग। वो ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग साबित हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर से पैसा लेती रही है। दूसरी चीज, उन्होंने 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाया, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लिहाजा इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पाबंदी की शक्ल में की जाएगी। IMF को खत लिखे गए, मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश की गई, ये तीसरी चीज है। और फिर साइफर का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। अता तारड़ जानबूझकर पाकिस्तान की कौम को गुमराह कर रहे हैं, हालात और वाकयात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और इन अकल के अंधों को शायद इतना नजर भी नहीं आता कि जाकर आइन और कानून को पढ़ लें और जो फैक्ट्स हैं पहले आप उनको देख लें और फिर आप पाकिस्तान की आवाम के सामने ये फैसले जो आपने आपके हाउस ऑफ शरीफ के बादशाह सलामत ने किए, उससे पहले आप पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि इस वक्त फैक्ट्स क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में, और आइन और कानून इस वक्त आपको क्या कह रहा है। फॉरेन फंडिंग का केस जी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला इसे टेकअप कर रहे हैं, और जो फाइनेंशियल विंग था उसकी तरफ से ये नोटिस भेजे गए तहरीक इंसाफ को।
اور پھر اسی دن یہ خبر ویورز ذرائع سے میں نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو پابندی کی طرف لے کر جائیں گے، اور آج وہی ہوا۔ یہ کھیل الیکشن کمشنر، سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت وقت، قاضی صاحب کی عدالت اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل کر کھیل رہی ہے، یعنی سارے کے سارے پارٹنر ان کرائم ہیں۔ دوسری چیز جو فورن فنڈنگ والی بات ہے نا جی، کسی سے $30 کا معاملہ ہے، کسی سے $40 کا معاملہ ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ تھی اور ایک سیاسی جماعت ملک کو توڑنے کے لیے باہر سے لوگوں سے یہ فنڈنگ حاصل کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گرد جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اسے استعمال کیا گیا۔ آپ اگر ثابت نہیں کر سکے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ بات جائے گی تو آپ کو یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے ساتھ عدالتوں میں ثابت کرنا پڑیں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ، یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ تھی، اور اس حوالے سے جو سزا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس تمام فنڈنگ کو ضبط کر لیں گے۔ آپ کر لیں جی ضبط، آپ کو کس نے روکا ہے، لیکن پابندی کی بات پھر بھی فورن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر آپ نے اس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کی، عدالتیں 1 منٹ سے پہلے اس فیصلے کو اڑا دیں گی۔ دوسری چیز جی، 9 مئی کے واقعات، ریاست مخالف پروپیگنڈا۔ اچھا، اس میں نا بہت ہی انٹرسٹنگ اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے حوالے سے بار بار آپ کو یہ بتاتے رہے کہ 1.5 برس آپ کو لگا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، آپ کے پاس ثبوت تھے، آپ کے پاس آڈیوز موجود ہیں، آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد تھے، آپ انہیں عدالت میں لے کر کیوں نہیں گئے؟ آپ کو 1 برس لگ گیا اور 1 برس سے زیادہ کا وقت گزر چکا، لیکن آپ عدالتوں میں عمران خان کے خلاف نہ ہی انہیں شامل تفتیش کرواتے ہیں، نہ ہی ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ آتی ہے، اور نہ ہی انہیں سزا دلوائی گئی۔ جہاں پر اتنے مقدمات میں آپ نے عمران خان کو سزا دلوا دی، وہاں پر ایک مقدمہ اور صحیح، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم یہ عدالتوں میں لے کر گئے وقت سے پہلے، ہم بیانی کے طور پر تو اس کیس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں عدالتوں میں شواہد کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا۔ ویورز، ہوا یہی کہ یہ ثابت نہیں کر سکے، دیگر مقدمات میں ثابت نہیں کر سکے تو 9 مئی کے مقدمات میں کہاں سے ثابت کرتے؟ ججز چیخ چیخ کر عمران خان کے کیسز میں اور دیگر لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث پائے گئے، سوال کرتی رہی کہ ثبوت کہاں ہیں اور اس میں شکایت کنندہ کون ہے، کون افیکٹی پارٹی ہے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کو بری کرنا پڑا۔ اب اگر آپ 1 برس کے بعد عمران خان کو اس مقدمے میں اور تحریک انصاف کو شامل کریں گے تو کیا عدالتیں اسے تسلیم کریں گی؟ ایک جج انسداد دہشت گردی عدالت کا اگر یہ کہے کہ ایسے شخص کو عبوری ضمانت نہیں دی جا سکتی، اس کی ضمانت کینسل کرنا پڑے گی، تو میرٹس پر آپ نے عبوری ضمانت کے لیول کے اوپر کس طرح سے اور کس کے کہنے پر دلائل دے کر، سن کر اور پھر فیصلہ دے دیا، اس چیز کو بھی بڑی عدالت میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ جو شواہد ہیں، وہ ایک سب انسپیکٹر تھا، وہ کسی انٹرچینج پہ گھوم پھر رہا تھا، تو اس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ جناب سازش ہو رہی ہے، اور اسے بنیاد بنا کر عمران خان کی سزا، عمران خان کی جو عبوری ضمانت ہے، اسے کینسل کر دیا گیا۔ اب جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، یہ آج پاکستان میں ہوئی ہے جی، لاہور کی یہ عدالت ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ 9 مئی کیسز میں یاسمین راشد، عمر سرفراز اور اعجاز چودھری کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن میں مقدمات درج ہیں۔ اب دیگر جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی دیگر عدالتوں سے رجوع کرنے کی بات کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں ضمانت منظور کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے جہاں سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ہم نے یاسمین راشد کو بہت ساری ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے، کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا بیان موجود نہیں ہے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ویڈیو کلپ، آڈیو کلپ موجود نہیں جس میں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اندر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ جو موقع پر موجود تھے ان کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یہ فیصلے دے رہی ہیں، تو پھر سرکار آپ اس بنیاد پر ایک پوری پارٹی کو پابندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ جسٹیفائی کر سکیں گے؟ کوئی ایک ایسا کیس آپ عمران خان کے خلاف ثابت نہیں کر سکے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ جس طرح سے آپ کہتے رہے، تو یہ کیس بھی آپ کو، اس پہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی عدالتیں اس حوالے سے بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیں گی، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ان تمام بنیاد بنا کر آپ عدالتوں میں جائیں اور پھر آپ فیصلے لیں۔ پھر تیسری چیز جو ہے جی، وہ IMF کو خط لکھنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس درجنوں ایسے بیانات موجود ہیں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जिन्होंने IMF को बुरा कहा, जिन्होंने ख़त लिखकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, जिन्होंने FATF के मामले पर, आपको याद होगा कि तमाम लोग जो थे पीपल्स पार्टी के वो वॉकआउट कर गए जब FATF की बात आई। तो ये सब कुछ आप करते रहे हैं, लेकिन आज अगर आप ये कहें कि क्योंकि इन्होंने IMF को ख़त लिखा था लिहाजा गद्दार है, इतना आसान नहीं होगा। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि गद्दार कौन है, उसकी डेफिनेशन बता दी गई। फिर साइफर का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, ये तो कोई बेवकूफ़ी है जिसने ये बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कर लिया। सरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि साइफर जो सियासी मकासद के लिए जिस तरह आप कह रहे हैं इस्तेमाल किया गया, इस्लामाबाद का फैसला आ गया हाई कोर्ट का, और उस फैसले के बाद अब इसके अंदर कोई जवाज़ नहीं है कि आप इसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करें। व्यूअर्स, किसी भी जमात पर पाबंदी लगाने का तरीकाकार क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं कि आइन के आर्टिकल 17 सेक्शन 2 में प्रोसीजर मौजूद है। हुकूमत ऐलान के बाद 15 रोज में मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, हतमी फैसला अदालत करेगी। हुकूमत को साबित करना होगा कि जमात पाकिस्तान की हाकमियत और सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी का मुकम्मल तरीक़ाकार असल में है का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली जो चीज़ है जी कि अगर किसी सियासी जमात पर मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम हो या खिलाफ कानून काम करती हो तो वफाकी काबीना इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तलब करती है। वफाकी हुकूमत सियासी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज दहशतगर्दी के केसेस का जायजा लेती है और शवाहिद की रोशनी में तफसीली रिपोर्ट यानी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए चार्जशीट मुरतब की जाती है। तीसरी चीज़, अगर वफाकी काबीना को लगता है कि कोई सियासी जमात मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है तो फिर काबीना पाबंदी की मंजूरी देती है। ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट में भी जा सकता है। दोनों ऐवानों से इस पर करारदादें मंजूर होती हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, लिहाजा इस पर पाबंदी लगाई जाए। चौथी चीज़, काबीना और पार्लियामान से मंजूरी के बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी कि इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए। हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही है। पांचवी चीज, अगर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करती है। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर पाबंदी लगा देता है। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है जी। सियासी तारीख अगर देखी जाए तो पहली मरतबा 1954 में पाकिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर पाबंदी लगाई गई। इसकी जी लाइफ बहुत थोड़ी सी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर पाबंदी लगी। इस जमात पर यह इल्जाम था कि उसने रावलपिंडी साजिश केस में मुलविस होकर मुल्क दुश्मनी की और इसी बुनियाद पर मुल्क भर में जमात के वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसा आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी, दूसरी बड़ी सियासी जमात जिस पर पाबंदी लगी वो नेशनल अवामी पार्टी थी। इस जमात पर 2 मरतबा पाबंदी लगी। पहली मरतबा 1971 में याहिया खान और फिर 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाबंदी लगी और ये एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई, यानी ये जमहूरी दौर में हुआ जी। और इस जमात पर भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर इसे आपने सिस्टम से आउट करने की कोशिश की। फिर मजहबी सियासी जमातें, अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मजहबी सियासी जमातें जिनमें पाबंदी लगाई गई इनमें सिपाही साहबा पाकिस्तान है जी, और इसके साथ साथ सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान है, तहरीक जाफरिया पाकिस्तान है, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये दहशतगर्दी में मुलविस हैं और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब हुकूमत क्या बुखलाहट का शिकार है, इस पर जाने से पहले ना मैं व्यूअर्स आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है कि आइन तोड़ा गया लिहाजा आर्टिकल 6 लग जाए। अब याद आपने ये चीज़ रखनी है कि आइन तोड़ने में और आइन की खिलाफ वर्जी में बड़ा फ़र्क होता है। पाकिस्तान के अंदर मुतादिद ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिन्हें अदालतों में चैलेंज किया जाता है, तो क्या जब चैलेंज करने के बाद फैसला उन कवानीन के बनाने वालों के खिलाफ आ जाए या किसी भी आप कानून को ये कहें कि ये आइन से मुतसादिम है और आप इसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो क्या कभी आपने ऐसे सुना कि पूरे के पूरे तालिबान जिन्होंने कानून साजी में हिस्सा लिया उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की गई हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर इसी तरह आपको मैं एक दूसरी एग्जाम्पल भी दे देता हूं कि अगर कोई हाई कोर्ट उस कानून के खिलाफ फैसला दे और बाद में आप उससे बड़ी अदालत में जाकर उस फैसले को चैलेंज कर दें और उस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत फैसला दे दे, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई हो? ऐसा नहीं होता।
تو خلاف ورزی اور آئین توڑنے میں بڑا فرق ہے. آئین کس نے توڑا اس ملک کے اندر؟ آپ میں ہمت تو نہیں ہوئی نا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی آپ مشرف صاحب کے خلاف کرتے, آپ ضیاء الحق کے خلاف کرتے, آپ عامروں کے خلاف کرتے. اب یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ آئین شکنی کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو آئین شکنی ہمیشہ سے کرتے رہے وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتے؟ حکومت جی بکھلاہٹ کا شکار ہے, اور حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صنم جاوید بنی ہوئی ہے. حکومت کو آج کی جو ہیڈ لائن ہونی چاہیے تھی نا وہ یہ ہوتی کہ ہم نے بجلی کے ٹیرف میں جو اضافہ کیا اس کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمارے پاس کیا حل موجود ہے. آئی ایم ایف سے ہماری کیا بات ہوئی, جو مہنگائی ہے اسے ہم کم کرنے کے لیے کس طرح پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے. لیکن یہاں پر ہاؤس آف شریف کی نوکری میں لوگ اتنا آگے نکل گئے کہ وہ ایک مقبول جماعت کو پابند سلاسل ختم کر کے اس کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پاس نا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی توڑ نہیں ہے. جن ٹھوس شواہد کا ذکر کیا وہ کیسز عدالتوں سے کلعدم ہو چکے ہیں. اب وفاقی حکومت کے پاس کون سے نئے شواہد ہیں جن سے پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ سائفر سزا کلعدم ہو گئی, 9 مئی کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں. ریاست مخالف مہم پر بھی عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان اور اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری ہو گئے. یاسمین راشد کی میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی ہے, عمر چیمہ کی آپ کو میں نے ابھی ایگزامپل دی. انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے میاں والی میں درج مقدمات کا اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ سنایا, اور نیشنل عوامی پارٹی پر 2 مرتبہ پابندی لگی. یہ 1971 میں جی ہوا, یحییٰ خان, اور پھر 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پابندی لگی. وہ سیاسی جماعت اب بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہے. تو پی ٹی آئی جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ ان کا پتہ کیا ہے؟ آپ سیاسی توڑ نہیں نکال سکے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی حل نکالنا تھا, لیکن آپ کے پاس یہ حل نہیں ہے, اسی لیے اب آپ یہ کارروائی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز, جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا یہ عدالتوں سے ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. اور ان کو لگتا یہ تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا, نشستیں انہیں ملیں گی, اور یہ 2/3 اکثریت سے اپنے ایوان کو مضبوط کر کے جو چاہیں گے وہ کریں گے. اور یہ ان کے خوابوں پر جو ان کے خواب تھے وہ ٹوٹ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد. جو 5ویں چیز ہے نا جی, جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 3 مرتبہ سزا سنا کر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں جان بوجھ کر اضافہ کیا گیا. اب کل کو جاوید لطیف سمیت مختلف نون لیگ کے لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان پر پابندی لگائی گئی, کیونکہ پہلے جتنا پاکستان تحریک انصاف کو دبایا گیا عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. اب اس کی ایک اور بھی مثال ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹرمپ کو لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, آج اس کی مقبولیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ کسی کے پاس جواب؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میدان میں آ گیا جی, روکے آپ ان کو بھی دکھا دیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 یا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں خدا کے لیے مت کریں, یہ غیر آئینی غیر جمہوری اقدار کو آپ فروغ دے رہے ہیں. اور اگر کسی نے بھی کوشش کی وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا. کس طرح؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا, آپ ان ججوں کے خلاف جا کر پریس کانفرنسز کریں اور پھر انہی کی عدالت میں یہ کیس لے جانے کی بات کر رہے ہیں. ججز مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. 13 ججز میں سے تقریباً سب کی یہی رائے تھی. پھر سپریم کورٹ کیسے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائے گی؟ پابندی ایسی جماعت پر لگتی ہے جو ملک توڑنے میں ملوث ہو. وفاق جس جماعت پر پابندی لگانے جا رہا ہے اس کی پختونخوا میں 2/3 اکثریت سے زیادہ حکومت ہے. کیا الزام ہے کہ پختونخوا پاکستان توڑنا چاہتا ہے؟ حکومت کے دن ویورز اب گنے جا چکے ہیں, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, اور خدا کے لیے غلطیاں بند کر دیں. مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر بھی ہوئی, اور یہ بات جو ہے عطا نے کہی کہ جی خان صاحب کی تمام بہنیں اس وقت وہاں پر موجود تھی. یار اگر موجود تھی, ثبوت آپ کے پاس ہیں, تو کس چیز کا انتظار تھا عطا صاحب؟ آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے. خدا کے لیے یہ سیاسی بیانیے بنانے بند کریں, اور اگر کچھ ثبوت ہیں عدالتوں میں لے کر جائیں اور ان کو الٹا لٹکوا دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت تگڑے ثبوت ہے, اور اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں. اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ ملک توڑنے کے مترادف ہے. سیاسی توڑ نکالیں. نون لیگ کے بارے میں اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ ایک نئی قسم کی آمریت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اصل آمریت ہے اس کے پیچھے ہے,
اور یہ اپنے آمرانہ فیصلوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی میدان میں ان سے مقابلہ نہیں ہو رہا۔ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، اب لڑائی بڑھ چکی ہے۔ سپریم کورٹ ایک طرف سے، عدالتیں ایک طرف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نون لیگ دوسری طرف ہے۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنا تو پی ٹی آئی پر پابندی کے ریفرنس کو باہر پھینکا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جنگ شدت اختیار کرے گی اور حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پابندی پر رد عمل آیا۔ عمر ایوب صاحب نے کہا ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ فارم 47 کے حکمرانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پابندی لگانی ہے تو یہ کرپٹ مافیا اپنی پارٹیز پر لگائیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ نعیم پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں کرنے والوں، اپنی قبر کھودنے کیوں تم لگے ہو؟ پہلے تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہیں لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ قانونی طور پر بھی آئین پاکستان کے آرٹیکل 17(2) کے تحت صرف سپریم کورٹ حکم جاری کر سکتی ہے، اور وہی صورتحال میں جماعت جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، جسے پاکستان کی اس عدالت نے ایک سیاسی جماعت کہا، آپ اس کے خلاف کس طرح سے کارروائی کریں گے؟ علی ظفر صاحب نے بھی لکھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، اور اس پر میری اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ مشاورت کر رہی ہے۔ ویورز، پابندی لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، عدالتیں ان فیصلوں کو کبھی بھی اس کے اوپر مہر نہیں لگائیں گی اور یہ فیصلے اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ نون لیگ کا جو نیا بیانیہ ہے، جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف عدلیہ مخالف بیانیہ لے کر عوام میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نواز شریف کچھ دنوں تک انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی عدالتوں کو، اسٹیبلشمنٹ نہیں، کیونکہ انہیں ایک بیانیہ چاہیے تھا اور ان کے بیانیے کی یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں حکومت جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست لے کر سپریم کورٹ پاکستان چلی گئی ہے، اور یہ دائر ہو گئی ہے۔ ایڈوکیٹ حارث عظمت کے ذریعے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی یہ درخواست، جس میں نون لیگ کا موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیس میں فریق نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف جب عدالتی کارروائی میں شامل ہی نہیں تھی تو اسے نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ استدعا کی گئی ہے کہ 12 جولائی کے مختصر حکم نامے کو کالعدم قرار دیا جائے، سپریم کورٹ حکم امتناعی جو ہے اس کے اندر جاری کرے۔ اور دلچسپ بات ویورز یہ ہے کہ حکومت نے اتنی جلد بازی میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور حکومت نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ تو کیا عدالت کی طرف سے اعتراض کیا جائے گا؟ یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ حکومت کو اتنی جلد بازی کس بات کی ہے، جب انہیں پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں چاہے پاکستان تحریک انصاف کی راہ میں آپ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، لیکن یہ نشستیں حکومت کو بھی نہیں ملنی، اور جب تک حکومت کو نہیں ملیں گی تو حکومت آئینی ترامین کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اچھا، اب انہیں مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ مخصوص نشستیں مل گئی، اور الیکشن کمیشن اور یہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ تم یہاں سے درخواست لے کر جانا، مزید وقت ملے گا، اور جنہوں نے درخواست سننی ہے انہوں نے کہا کہ آپ درخواست لے کر آئیں، ہم اسے لگا دیں گے، اور فیصلہ بھی نہیں آیا۔ جب تک تفصیلی فیصلہ نہ آ جائے آپ ایسی درخواست دائر نہیں کر سکتے، اور اسی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے گا کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہے اور حکم امتناعی کی درخواست پینڈنگ ہے، لہٰذا ہم ان تمام جو آپ کے ایفیڈیوٹس ہیں، بیان حلفی ہیں، انہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ویورز، نظر ثانی درخواست پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں نواز شریف کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں سنی اتحاد کونسل، صاحبزادہ حامد رضا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نواز شریف پھر سیاسی طور پر ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اس بار نئے بیانیے یعنی عدلیہ مخالف بیانیے کے ساتھ وہ انٹری ماریں گے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن عدلیہ کو وہ ٹارگٹ کریں گے، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اسلام آباد سے خبر یہ آ رہی ہے کہ صنم جاوید کو فوری پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مجسٹریٹ ہیں ملک عمران نے صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور پولیس نے انہیں پھر گرفتار کیا۔ اتوار کو 14 ماہ بعد، یعنی 14 ماہ اور 4 دن قید میں رہنے کے بعد ان کو رہائی ملتی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کر کے بلوچستان پولیس کے حوالے کیا، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں راہداری کی درخواست دائر کی گئی، اور اس کے خلاف صنم جاوید کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔
درخواست میاں علی اشفاق نے دائر کی اور درخواست میں استدعا کی گئی کہ صنم جاوید کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم کیا جائے، انہیں غیر قانونی حراست سے فوری رہا کرنے کا حکم دیا جائے اور صنم جاوید کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں، یہ بھی ہدایت کی گئی ہے، اور پھر صنم جاوید کو حراست میں لیے جانے یا اغوا کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس پر آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی اور جوڈیشل مجسٹریٹ ملک محمد عمران کے فیصلے کو اس میں پڑھا گیا اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بتایا گیا کہ کیسے کل گرفتاری ڈالی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو پیش کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا ہے کہ صنم جاوید کو اسلام آباد سے نہ باہر لے جایا جائے، اور اب یہ سماعت جو ہے تقریباً 5:30 بجے تک عدالت میں جاری رہے گی اور صنم جاوید کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی جی، ڈی جی، FIA اور سیکرٹری داخلہ کو بھی عدالت طلب کر لیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو انتظامیہ کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ جس حالات میں صنم جاوید کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، پاکستان میں کوئی بھی صحافی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، آج میں نے شاہ زیب خانزادہ کو بھی صنم جاوید کے لیے بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، میں نے بہت سارے ایسے صحافی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمیشہ دوسری طرف جا کر صحافت کرتے ہیں، وہ بھی صنم جاوید کے لیے آج آواز اٹھا رہے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس ظلم کو بند کریں، اور ظلم جب زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اپنے ساتھ جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو لے کر مٹ جاتا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عدالت نے صنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب جہاں پر کیا ہے، وہیں پر جمعرات تک انہیں کسی بھی طرح کی گرفتاری جو ہے اس سے روک دیا ہے صنم جاوید کی۔ ANP کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو پابندی والا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف پر، اس کے اوپر بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا اور حکومت کو ایک طرح سے وارن کیا ہے کہ آپ ایسی حرکتوں سے باز آئیں، اور یہ احمقانہ اور بچگانہ اقدام ہوگا اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی۔ کمیونسٹ پارٹی جو تھی نا، ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، اور نیشنل عوامی پارٹی، یہ جماعتیں کوئی اتنی مقبول نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جماعتیں واپس آئی۔ اب آپ ان کا مقابلہ جب پاکستان تحریک انصاف سے جو مقبول جماعت ہے آپ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ پاکستان کے بینچ نے خود یہ کہا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹس مری سے ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کس طرح کی کمپین چلانے جا رہے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔